अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद और मैं हूं महर शेर। पैनमा केस की JIT ने इसहाक डार साहब के बयान हल्फी पर वजीर आजम से बराह रास्त सवालात करने का फैसला किया है, जबकि वजीर आजम की जेर सदारत डॉन लीक्स के मामले पर आज एक अहम इजलास हुआ, लेकिन आज भी डॉन लीक्स का तफसीली नोटिफिकेशन सामने ना आ सका। इसके अलावा अदालत ने इमरान खान साहब के असासों पर तफसीली जवाब मांग लिया है। इनके अलावा और भी अहम इशूज हैं जिन्हें हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी वालेकुम जी डॉक्टर साहब, आज वजीर आजम की जेर सदारत इजलास भी हुआ, लेकिन आज भी डॉन लीक्स का नोटिफिकेशन सामने ना आ सका। इतना डिले क्यों हो रहा है, आप क्या समझ रहे हैं? ये जी सबसे पहले तो एक बड़ी खबर जो कि काफी हद तक मैं उसकी तस्दीक कर रहा हूं इस वक्त, और एक तरह से ब्रेकिंग स्टोरी भी इसको ले लें, और आने वाले दिनों में ये पाकिस्तान की सियासत पर और खित्ते की सियासत पर इसके क्या असरात मुरतब होने जा रहे हैं उस पर तो आने वाले दिनों में मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन खबर जो बड़ी खबर है वो ये है कि अगले चंद रोज में वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात मुतवक्को है। मुतवक्को है कह लें या होने जा रही है जी, मियां नवाज शरीफ साहब की और डोनाल्ड ट्रंप की। और ये मुलाकात जो है ये इसको सऊदी करवा रहे हैं, यानी सऊदी अरब में ये मुलाकात होगी वजीर आजम नवाज शरीफ साहब की और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की। इसमें अब हो क्या रहा है मैं आपको पहले ये बताऊं। ये जो 3 दिन है अगले 3 दिन बहुत अहम है, इसलिए कि इन 3 दिनों में डॉन लीक्स की रिपोर्ट सामने नहीं आती और ये इजलास पे इजलास, मीटिंग्स पे मीटिंग्स, चौधरी निसार उधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, नोटिफिकेशन नहीं हो रहा, कुछ तय नहीं हो पा रहा। तो 12 तारीख को वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान से रवाना हो जाएंगे। जी बिल्कुल वो रवाना हो जाए, लेकिन उनके साथ जो शख्सियात मुल्क से जा रही हैं उनमें उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद साहब का भी नाम है। 12 तारीख से 16 तारीख तक वजीर आजम पाकिस्तान चीन में रहेंगे, चाइना में जी। और चाइना में वो जो वन बेल्ट कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें कुछ 28 ममालिक की नुमाइंदगी है। अक्सर जो है वो वज़रा खारजा आ रहे हैं उन मुल्कों के, लेकिन हो सकता है प्यूटिन भी वहां आ जाए। अच्छा, वहां रहेंगे चाइना के बाद 2 दिन वजीर आजम जो हैं वो 16 के बाद 2 दिन हांगकांग निकल जाएंगे। अभी तक उन वजीर आजम हाउस की तरफ से जो मेरे सामने लिस्ट आई है उनके सफर की, वो ये है कि वो चाइना से यानी 12 तारीख को निकलेंगे, 16 तक चीन में रहेंगे, उसके बाद 2 दिन के लिए हांगकांग निकल जाएंगे और हांगकांग से वो रियाद पहुंच जाएंगे जी। और जब वो रियाद की तरफ जा रहे होंगे हांगकांग से, तो इस दौरान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मुंतखब होने के बाद व्हाइट हाउस में अपना पहला गैर मुल्की दौरा शुरू करेंगे। और पहला मुल्क जो हमेशा से अमरीकी सदूर चुनते रहे हैं तारीख में, वो या कनाडा होता था या मैक्सिको या इस किस्म के मुल्क होते थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप पहला मुल्क जो सदर बनने के बाद जहां वो पहुंच रहे हैं वो है सऊदी अरब जी। और सऊदी अरब पहुंचेंगे वो 19 तारीख को डोनाल्ड ट्रंप वाशिंगटन से चलेंगे और उसके बाद वो रियाद पहुंचेंगे। रियाद के बाद वो जाएंगे इजराइल, तल अवीव, और तल अवीव के बाद वो जाएंगे ब्रसल्स और आगे कंटिन्यू रहेगा। लेकिन सऊदी अरब में जब वो पहुंचेंगे तो सऊदी अरब में उनकी 3 किस्म की मुलाकातें वहां रखी हैं सऊदी अरब ने। एक मुलाकात रखी है बराह रास्त किंग सुलेमान के साथ जी, बादशाह के साथ, सऊदी बादशाह के साथ। दूसरी मुलाकात जो सऊदी अरब में रखी गई है डोनाल्ड ट्रंप की, ये जो एंगेजमेंट्स हैं उनकी वहां पे मसरूफियात हैं, उसमें जो खलीजी ताउन ममालिक के हुक्मरान हैं उनके साथ है, यानी GCC के जो ममालिक हैं, जो जैसे बहरीन है या जैसे मुत्तहिदा अरब अमारात है या ये जो मुल्क हैं। और जो तीसरी मीटिंग है उसमें मुख्तलिफ सऊदी अरब ने मुख्तलिफ सरबराहान मुमलिकत को दुनिया भर से बुलाने की सऊदी अरब में कोशिश है कि वो वहां पर आए और डोनाल्ड ट्रंप के साथ उस मीटिंग में शरीक हों।
اس میٹنگ کا دعوت نامہ نواز شریف صاحب کو سعودی عرب کی طرف سے موصول ہوا ہے اور وہ دعوت نامہ میاں نواز شریف صاحب نے قبول کر لیا ہے. جی بالکل. یعنی اس میٹنگ میں جس میٹنگ میں ڈونلڈ ٹرمپ ریاض میں سارے اسلامی ملک تو نہیں ہوں گے یقیناً, جو اسلامی ملک وہاں پہ موجود ہوں گے ان میں نواز شریف صاحب بھی ہوں گے. نواز شریف صاحب نے دعوت نامہ قبول کر لیا ہے. جی گویا نواز شریف صاحب کی وہاں پر ڈونلڈ ٹرمپ سے ریاض میں, اب یہ بڑی ایک آپ سمجھ لیں کہ یہ پورے اس خطے کے آنے والے دنوں کی جو سیاست ہے یا جس طرح معاملات چلیں وہ بڑی, اور اس میں پھر پاکستان کے جو معاملات ہیں اس پہ میں ابھی آتا ہوں پھر ڈان لیکس کے اوپر. تو میاں نواز شریف صاحب وہاں پر ڈونلڈ ٹرمپ سے مل رہے ہوں گے عین اس وقت جب یہاں پہ 21 تاریخ کو جو پیناما کی جی آئی ٹی بنی ہوئی ہے وہ جی آئی ٹی اپنی پہلی رپورٹ اس نے 21 تاریخ کو جمع کروانی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں. تو 3 روز رہ گئے صرف, وہ نواز شریف صاحب کے ملک سے جانے میں ہیں 3 روز. اور اس دوران ذہن میں رہے میاں نواز شریف صاحب کی ریاض میں سعودی بادشاہ ملاقات کروا رہے ہیں امریکی صدر سے. بڑی یعنی یہ کوئی بہت امپورٹنٹ بات ہے. یہ نہیں کہ نواز شریف صاحب کی واشنگٹن میں ملاقات ہو رہی, نہیں, نواز شریف صاحب کی سعودی ملاقات کروانے ڈونلڈ ٹرمپ سے ریاض میں, یہ خبر ہے. جی اب یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے یہ جو دن ہے نا, یعنی کہ آج اجلاس ہو رہا ہے, نوٹیفیکیشن جاری ہوا, اتفاق نہیں ہو سکا, سوچا جا رہا ہے, یہ تھا, یہ میاں نواز شریف صاحب نے اپنا ایک بہت جسے کہنا چاہیے نا طریقے کے ساتھ یہ دن نکالے ہیں, طریقے کے ساتھ. اور یہ پس منظر میں یہ سارے معاملات چل رہے تھے کہ کیا سعودی عرب کا دعوت نامہ آئے گا, سعودی عرب کو جواب کس طرح دیا جائے گا. پاکستان کے وفاقی وزیر جو ہیں مذہب امور وہ آلریڈی پہنچ چکے ہیں ریاض, اور ریاض جا کے وہ ڈونلڈ ٹرمپ اور کی ملاقات میاں نواز شریف سے کیسے ہوگی, اس میٹنگ میں کیا ہوگا, کون سے لوگ, وہ سارا معاملہ طے ہو رہا ہے. جی اب میاں نواز شریف صاحب کا جو ڈیلیگیشن جا رہا ہے, یعنی جو وقت جا رہا ہے, اس میں فواد حسن فواد صاحب کا نام بھی ہے, باقی وزراء بھی ہیں ان کے, اور یہ سارے کے سارے نکل جائیں گے 12 تاریخ کو, ملک سے روانہ ہو جائیں گے. امپورٹنٹ میٹنگ ہے, ڈونلڈ ٹرمپ, سعودی عرب, خلیجی ممالک سارے, چائنا, ادھر ادھر. اور میاں نواز شریف صاحب نے 3 دن اور کھینچنے ہیں جس میں یہ وہ ٹک 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 چلتی رہے گی. چودھری صاحب نے آج پریس کانفرنس کی, مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہا کہ کل ہوگا, پرسوں ہوگا, آج ہوگا. 3 دن نکالنے ہیں. جی اور اس دوران میاں نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے کوئی اہم فیصلہ بھی غالباً کر لیا ہے. مطلب میں اشارہ صرف کر سکتا ہوں, میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ عسکری اداروں سے سخت نالا ہیں غالباً, اور اس کا جو ایک مظاہرہ ہے وہ کل میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جو افسار عالم صاحب کی پریس کانفرنس تھی, وہ پریس کانفرنس بنیادی طور پہ میاں نواز شریف صاحب کی پریس کانفرنس تھی کہ مجھے کام نہیں کرنے دیا جا رہا, میرے لوگوں کو تنگ کیا جا رہا ہے, میں بہت کچھ کر لیتا, بالکل وہی الفاظ. اور مجھے عدالتیں ہمارے رستے میں آ رہی ہیں, ہمیں عدالتیں نہیں کام کرنے دے رہی, ہمیں جو ہمارے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں, یہ دیکھیں ہمیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں, یہ کیا جا رہا ہے. لیکن میں اپنا عہدہ نہیں چھوڑوں گا, میں لڑوں گا, میں کھڑا رہوں گا, میں یہاں سے جاؤں گا نہیں, میں مطلب جان دے دوں گا, یہ وہ سارا. اور میں بڑا محب وطن ہوں, میرے اب دیکھیں کہ بھائیوں نے یہ کیا اور یہ وہ شہادتیں ہوئی وغیرہ وغیرہ. تو میاں نواز یعنی اسلام کی بات بھی, اور لبرلز پیچھے لگ جاتے ہیں, یہ بالکل آپ سمجھیں گے یہ میاں نواز شریف صاحب کا ذہن ہے اس وقت. اب میاں نواز شریف صاحب جو ہیں, اب مسئلہ یہ کہ یہ تو میاں نواز شریف صاحب کا پلان ہو گیا. اب اس پلان کے مد مقابل کیا پلان ہے؟ دیکھیں میاں نواز شریف صاحب نے جو بڑا فیصلہ کیا ہے نا, اور جس بڑے فیصلے کی طرف میں ہلکا سا اشارہ کروں گا صرف, میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ عسکری حلقوں سے نالا ہیں, بہت زیادہ نالا ہیں. اور میاں نواز شریف صاحب جب ڈونلڈ ٹرمپ سے مل رہے ہیں, اور سعودی عرب بھی آن بورڈ ہے, اور ظاہر ہے باقی خلیجی بڑا یعنی پورا کا پورا بلاک سعودی عرب کا ساتھ ہے, اور یہ ایسے مرحلے پہ ہو رہا ہے جبکہ چائنا کے جو ایمبیسڈر ہیں بھارت میں, انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ جی اس کو تو ہم سی پیک کا نام بھی چینج کر سکتے ہیں, اور 1 بیلٹ 1 جو روڈ ہے اس کے اندر انڈیا بھی آ جائے گی. نیپال تو چلا گیا ہے آج, لیکن انڈیا بھی ایگزیکٹلی انہوں نے بیان دے دیا ہے. اب اس میں جو امپورٹنٹ بات ہے, میں اس سے پہلے کہ, اور ایران کی طرف سے جو تھریٹ آئی ہے, ایران کے جو آرمی چیف نے بات کی ہے اس مرحلے پہ, وہاں
پر جو اہم ترین بات ڈسکس ہوگی ریاض میں وہ ایران ڈسکس ہوگا، یہ ذہن میں رکھیں. وہاں یمن کی جنگ ڈسکس ہوگی، وہاں پہ سیریا ڈسکس ہوگا، اور وہاں پہ ڈسکس ہوگا عراق. جو امپورٹنٹ بات ہے وہ میں اس سے پہلے کہ میں دوبارہ آؤں کہ اب میاں نواز شریف صاحب کے ذہن میں کیا ہے، میاں نواز شریف صاحب غالباً 12 اکتوبر سوچ رہے ہیں، دوبارہ ایک اور 12 اکتوبر. میں اس سے زیادہ کوئی بات آگے نہیں کروں گا، لیکن یہ کہ میاں نواز شریف صاحب ایک اور 12 اکتوبر کا شاید ڈسکس کریں وہاں پہ بڑی عالمی قوتوں کے ساتھ اور جو خطے کی قوتیں ان کے ساتھ. لیکن میں آپ کو صرف یہ بتاؤں اس میں بات، اگر چند منٹ 2-4 منٹ اور ہیں بریک کے تو میں آپ کو بتاؤں کہ اور پھر اس کے بعد میں دوبارہ آ جاؤں گا لوکل پالیٹکس پہ. جی میں آپ کو بتاؤں ڈونلڈ ٹرمپ، یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ سعودی عرب جا رہے ہیں، اور سعودی عرب یعنی ڈونلڈ ٹرمپ کے الیکشن سے پہلے تمام تر مسلمان ورلڈ جو ہے، مسلم ورلڈ جو ہے وہ ہلری کلنٹن کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی، یعنی سروے اور سعودی عرب کے سروے یا مسلم ممالک کے سروے. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے سعودی عرب میں جا رہے ہیں، اور سعودی عرب کی ان کا پہلا دورہ، پہلا ملک انہوں نے سعودی عرب چنا ہے. بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. اور یہ آپ چلے جائیں نا، اگر 1943 میں، تو 1943 میں یعنی سعودی عرب جب بنا، سعودی ریاست قائم ہوئی سعودی عرب کی، تو اس کے بعد 1943 میں وہاں پر جو شاہ عبدالعزیز تھے ان کے 2 بیٹوں نے، شہزادہ خالد اور شہزادہ فیصل، جو کہ آگے جا کے بادشاہ بنے، انہوں نے ملاقات کی تھی روزویلٹ سے، فرینکلن روزویلٹ سے، جو کہ اس وقت امریکی صدر تھے. اور وہ ملاقات جو ہے وہ وائٹ ہاؤس میں ہوئی تھی. وائٹ ہاؤس وہ گئے تھے اور وائٹ ہاؤس میں ان کی ملاقات ہوئی تھی. اچھا، اس ملاقات کے پھر 2 سال کے بعد شاہ سعود کی، شاہ عبدالعزیز کی ملاقات ہوئی روزویلٹ کے ساتھ، اور وہ ملاقات جو ہے وہ ایک نہر سوئس کے اوپر ایک بحری بیڑے پہ ہوئی. اچھا، لیکن اور جب یہ وہ ملاقات ہوئی تو اس کی ملاقات جو ہے، اس ملاقات میں وہ جو امریکن پریزیڈنٹ تھے روزویلٹ، وہ بڑے محتاط تھے. انہوں نے اسرائیل کا ذکر نہیں کیا، انہوں نے وہاں پر کوئی شراب نوشی نہیں کی وہاں پہ سعودی بادشاہ کے ساتھ بیٹھ کے، حالانکہ وہ چین اسموکر تھے. روزویلٹ جو ہے وہ چین اسموکر تھے، سگریٹ وہ بہت پیتے تھے، لیکن وہ سعودی بادشاہ کے سامنے انہوں نے بالکل سگریٹ نہیں پی. اچھا، میں تھوڑی سی آپ کو مزید بات بتاؤں. اس کی خبر مل گئی چرچل کو، برطانوی وزیر اعظم کو. انہوں نے کہا یہ کیا ہو گیا، روزویلٹ مل رہے ہیں سعودیوں سے. اس نے قاہرہ میں ایک اور میٹنگ ارینج کر لی، نے کہا میں بھی ملوں گا. چرچل نے ایک اور میٹنگ رکھ لی، لیکن اس میٹنگ میں یہ ہوا لنچ پہ کہ چرچل صاحب جو ہیں وہ ڈرنک بھی کرتے رہے، سگریٹ بھی پیتے رہے، پھونکتے رہے سگریٹ اور ڈرنک کرتے رہے ساتھ ساتھ. اس کے نتیجے میں زبردست ہو گئے. وہ برطانیہ اور سعودی عرب کی جو دوستی ہونی تھی. اس کے بعد یہ ہوا کہ اس کے بعد پھر ایک طویل عرصہ ہے، لیکن جو امریکن پریزیڈنٹ ہے پھر سعودی عرب براہ راست ہم جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ نکسن آتے ہیں ریاض، اور نکسن کا آخری دور چل رہا ہے جب نکسن واٹر گیٹ میں پھنسے ہوئے ہیں بری طرح، اور آخری دن ہے. اور یہاں پر شاہ فیصل مرحوم جو ہیں انہوں نے پابندی لگا دی تھی تیل کے اوپر، تو اوپیک کے اوپر. تو وہاں سے نکسن صاحب آئے، اور نکسن اس لیے آئے کہ وہ پھنسا ہوا پیچھے مواخذہ ہو رہا تھا واٹر گیٹ اسکینڈل میں. تو انہوں نے کہا میں سعودی عرب جا کے اور شاہ فیصل سے کہتا ہوں کہ میری مدد کرے، یہ پابندیاں ہٹائے تاکہ میری جان. لیکن شاہ فیصل نے پورا لیکچر سنا دیا ان کو، لمبا چوڑا اسرائیلی ریاست پہ، صہیونیت پہ، اس پہ سارا وہ دبردوز وہ دوڑے وہاں سے جان بچا کے اپنی، کہ یار یہ تو میں اپنے آپ کو اپنی مدد لینے گیا تھا، یہ تو مجھے شاہ فیصل نے پورا لیکچر سنا دیا اسرائیل کے اوپر. تو وہ ختم ہو گیا معاملہ. اس کے بعد پھر اوباما جب آئے، اوباما بھی سعودی عرب آئے، اوباما، لیکن اوباما کی بھی سعودی عرب سے نہیں بن سکی، باوجود اس کے کہ سب سے زیادہ اسلحہ سعودی عرب کو جو ہے وہ اوباما دور میں دیا گیا، لیکن اوباما سے نہیں بن سکی سعودی عرب کے اندر. اور انہوں نے قاہرہ جا کے اسپیچ بھی کی تھی جون 2009 میں، لیکن ان کی نہیں بن سکی. اور شاہ عبداللہ مرحوم جو ہیں وہ، ان کے ساتھ کوئی باڈی کیمسٹری نہیں بنی. پھر اس کے بعد ایران کے ساتھ ڈائلاگ جب شروع کر دیا خاص طور پہ امریکنز نے، اور پھر اس کے بعد جب سیریا پہ باقاعدہ اٹیک نہیں کیا، امریکن پالیسی چینج ہو گئی کہ نہیں بشار الاسد کو بھی رکھنا، وہاں پہ خراب ہو جائے گا معاملہ، ہم اٹیک نہیں کرتے، تو سعودی عرب کے ساتھ معاملات خراب ہو گئے. تو اب وہ اوباما کے ساتھ کبھی اچھا نہیں رہا تعلق سعودی عرب کا یا عرب ممالک کا، بس ایک چلتا رہا کام جیسے تیسے کر کے. لیکن اب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ غالباً ایک نئے دور کا آغاز کر رہے ہیں، کیونکہ وہ باقاعدہ سعودی عرب میں آ کے اور وہاں پہ مسلم ممالک، ایک تو مسلم ممالک ہیں نا سارے، یعنی خلیجی ریاستیں تو ظاہر سعودی عرب کے ساتھ ہیں ساری، لیکن جو پاکستان کے وزیر اعظم کا سعودی عرب
کی طرف سے دعوت نامہ خاص طور پہ اس مرحلے پہ آنا اور اس مرحلے پہ ان کی ڈونلڈ ٹرمپ سے میٹنگ ارینج کروانا، یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے جی کہ آخر اور اس کے کیا نتائج، اور وہاں کیا میاں نواز شریف یا ان کی ٹیم پاکستان کے اندر جو پرابلمز ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا عسکری اداروں کے ساتھ یا جو بھی خیالات وہ رکھتے ہیں، ان کے ذہن میں اس وقت خیال آ رہا ہے، میں اشاروں کا نام میں بات کرتا ہوں، ان کے ذہن میں آ رہا ہے کہ کوئی 12 اکتوبر ٹائپ میں کوئی تبدیلی، کوئی ایسی چیز میں کروں، میں کوئی بڑا اسٹیپ لوں ایسا کہ مطلب ان کے ذہن میں بہت سارے آئیڈیاز ہیں جی، اور وہ وہاں غالباً وہ ڈسکس کریں گے، ملک سے باہر جانے کے بعد وہ ڈسکس کریں گے، وہ اپنی ٹیم کے لوگ، باقی لوگ بھی جو جن کے نام ڈان لیگز میں، ان کو بھی وہ ادھر ادھر چاہیں گے کہ وہ چلے جائیں اس دوران، اور وہ وہاں پر سعودی عرب، ڈونلڈ ٹرمپ، یہ سارے، تو یہ 12 تاریخ سے یہ کام یعنی یہ دورہ شروع ہونے والا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ 21 تاریخ کے بعد، یعنی اس کے بعد جب جے آئی ٹی پیچھے کیا کرتی رہے گی، کیا ملک میں ہوتا رہے گا، کسی کو نہیں پتا، اور وہاں پر پرائم منسٹر یہ 10، 11، 12 دن باہر گزاریں گے، جس میں امپورٹنٹ فیصلے بھی وہ کر سکتے ہیں، اور امریکنز کے ساتھ 1 on 1 ان کی سعودی عرب ملاقات کروا رہا ہے۔ تو اب اس دوران یہ ڈان لیگز تو چلی گئی سائٹ پہ جی، اور ڈان لیگز میں یہ 3 دن ہے صرف، اور 3 دن کے اندر اگر اسٹیبلشمنٹ کوئی آگے، کیونکہ وہاں پر کور کمانڈرز کانفرنس نہیں ہو پا رہی، چودھری نثار صاحب وہ جو نام ہے، یعنی میاں نواز شریف صاحب چاہ رہے ہیں کہ اس کے صرف سفارشات سامنے آ جائیں، یعنی صرف اس میں یہ کہا جائے کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا، لیکن جو ڈیٹیلز ہیں جس میں براہ راست شخصیات کے نام ہیں، یعنی جو یعنی طارق فاطمی صاحب یا پرویز رشید صاحب یا راؤ تحسین صاحب سے ہٹ کے جو شخصیات وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھی ہیں، ان کے نام ہیں، ان کے باقاعدہ ٹیلی فون ریکارڈنگز ہیں، ان کا کہا جا رہا ہے کہ ان کو ہٹایا جائے یا آرمی ایکٹ کے تحت ان پہ مقدمہ چلائے، جو بھی کیا جائے۔ تو میاں صاحب بجائے مطلب کچھ بھی، اصل میں میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب کچھ بھی نہیں، اب تو چونکہ سعودی عرب ساتھ، ساری عرب ورلڈ ساتھ، اور ڈونلڈ ٹرمپ ساتھ، تو ٹھیک ہے، مطلب لیکن کیا پنگا ہے تو پنگا ہے، جی پنگا ہے تو پنگا ہے، میں کسی کو نہیں ہٹاؤں گا، میں نوٹیفیکیشن، جی کیا اس دوران جے آئی ٹی وزیر اعظم کو طلب کر سکتی ہے، مطلب جب وہ دورے پر ہوں تو کیا اس وقت؟ نہیں، اس وقت تو نہیں، اس وقت کیسے طلب کریں گے؟ چائنا سے تو جے آئی ٹی طلب نہیں کر سکتی نا، جے آئی ٹی نے تو فیصلہ کیا تھا کہ وزیر اعظم کو ہم خود کریں گے ان سے سوال، جائے کہ وزیر اعظم کو تب کریں گے نا جب وزیر اعظم ہوں گے، یا تو جے آئی ٹی نے کل بلا لے، وہ کل کہیں گے میری انگیجمنٹس ہیں، پرسوں وہ کہیں گے انگیجمنٹس ہیں، میں مصروف ہوں سارا دن، تو جے آئی ٹی کیسے ان کو، جے آئی ٹی تو یہ کہہ سکتی ہے نا جا کے 3 دن کے بعد تو ملک سے باہر ہوں گے، وہ پاکستان میں ہوں گے ہی نہیں، بالکل، تو جے آئی ٹی یا تو ان کو کہے کہ جی آپ پرسوں آ جائیں، تو کہیں گے پرسوں میرا اجلاس ہے، مجھے تاریخ آپ 25 مئی کو میں آؤں گا، 26 مئی کو آؤں گا میں، تو یہ بہت، لیکن اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ کور کمانڈرز کانفرنس ظاہر ہونی ہے، اور کور کمانڈرز کانفرنس کو اس نوٹیفیکیشن کے بعد ہی ہونا ہے، یعنی کور کمانڈرز کانفرنس اگر اس نوٹیفیکیشن سے پہلے ہوتی ہے تو پھر ایک آرمی کی لیڈرشپ سے ایک ظاہر ہے سارے لوگ یعنی لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ایک، کیونکہ دیکھیں نا پچھلے مہینے کے آخر میں بھی تو ایک کور کمانڈرز کانفرنس ہو چکی ہے نا، تو اب اس کور کمانڈرز کانفرنس ڈیلے ہو گئی، آلریڈی 9 تاریخ ہے، اب کور کمانڈرز کانفرنس نہیں ہونا ہے، اب کور کمانڈرز کانفرنس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ جی یہ لوگ موجود تھے، ان کے نام تھے، ان کو آرمی ایکٹ کے تحت اٹھایا جا سکتا تھا، قانون اور آئین میں رہتے ہوئے ان کو روکا جا سکتا تھا، ایئرپورٹ پہ ان کو پکڑا جا سکتا تھا، یہ رپورٹ پبلک میں لائی جا سکتی تھی، لیکن یہ لوگ باہر نکل گئے۔ 1-2 شخصیات جو دورے میں ساتھ ہوں گی غالباً، اگر تو میاں نواز شریف صاحب کوئی اپنے کسی بڑے خیال کو، بڑے ایڈونچر کو انہوں نے کر لیا کامیابی کے ساتھ، تو پھر تو ایک پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا پاکستان میں کیا بحرانی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ سے مل رہے ہیں اور سعودی ملوا رہے ہیں، اور یہ اچانک ہو رہا ہے سارا کچھ۔ لیکن جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر دوسری صورت میں وہ شخصیات سے باہر کی باہر ہی نکل جائیں گی جو دورے میں ساتھ ہوں گی پرائم منسٹر کے، تو یہ 3 دن میرا خیال ہے اگلے بہت ہی زیادہ اہم ہے پاکستان کی سیاست میں، اور دیکھتے ہیں کہ میاں نواز جی ڈاکٹر صاحب اب ایک بریک لینے کا وقت ہو گیا ہے، تو بریک سے آ کر ہم ڈسکشن جاری رکھتے ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب چلے جاتے ہیں بغیر نوٹیفیکیشن کے ان لوگوں کے ساتھ جو کہ مطلوب ہیں، یا ان لوگوں کو روک لیا جاتا ہے،
ان 3 آرمی ایکٹ کے تحت اور پکڑا جاتا ہے اور روکا جاتا ہے، جو کہ دورے میں ساتھ نکل رہے ہیں باہر، اور کیا میاں نواز شریف وہ فیصلے کروا سکتے ہیں باہر کے مسلم برادر حکومتوں کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ جو چاہ رہے ہیں وہ فیصلہ کروا سکتے ہیں؟ بریک لیں پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں. جی بالکل ڈاکٹر صاحب. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے. بریک سے آ کر ہم ڈسکس کریں گے کہ وزیر اعظم ملک سے باہر جا رہے ہیں اور ڈان لیکس کا نوٹیفیکیشن ابھی تک سامنے نہیں آیا. اس کے علاوہ کچھ ہی دنوں میں کور کمانڈرز کانفرنس بھی ہونے جا رہی ہے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب، اگر اگلے 3 دنوں میں جے آئی ٹی بھی کچھ نہیں کر سکتی اور اگر ڈان لیکس کا نوٹیفیکیشن بھی نہیں سامنے آتا اور اسی دوران وزیر اعظم کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات ہوتی ہے، تو ان سب ایشوز کا پھر ملک کی سیاست پر کیا اثر ہو سکتا ہے؟ بہت گہرا، بہت ہی گہرا. اور میرا خیال ہے کہ شاید ہی پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسے لمحات آئے ہوں کہ اتنی پیچیدہ اندرونی سیاست ہو، معاملات اتنے خراب ہوں. اور آپ دیکھیں نا، بالکل انتشار ہے اس وقت ملک میں. جی. یعنی کراچی کو آپ دیکھ لیں، آپ سندھ کو دیکھ لیں، آپ وفاق کو دیکھ لیں، 3 آپ کے ہمسایہ ہیں اور تینوں کے ساتھ آپ کے معاملات خراب ہیں. ایران کی طرف سے بات ہو رہی ہے اور ایران کی طرف سے ظاہر بات اسی تناظر میں ہو رہی ہے جس تناظر میں یہ ایک میٹنگ ہونی جا رہی ہے وہاں پہ اگلے چند دنوں میں. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہم نے تو صرف ایران کے اپنے بارے میں بات سنی ہے نا، ایک جملہ، لیکن ایران نے جو بات کی ہے وہ عرب کے حوالے سے، اس میں پاکستان اور عرب کا ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارے اوپر اگر جاہریت ہوئی تو ہم پاکستان اور عرب ممالک کا جو ہے وہ مطلب ان کی سختی کریں گے یا ایسی تہذیب کر دیں گے. بڑے سخت قسم کے بیانات آ رہے ہیں سعودی عرب کے بھی اور ایران کے بھی ایک دوسرے کے بارے میں. بہت شدید بیانات ہیں اس وقت سعودی عرب کے اور ایران کے. اچھا، اب اس میں انہوں نے جو بات کی نا، اسے پاکستان کی نہیں کی بات، انہوں نے عرب ممالک کو بھی ساتھ ملایا، جو ایران کے جو آرمی چیف کا بیان ہے. لیکن یہ انٹرسٹنگ بات ہوگی کہ اگر اس صورتحال میں وزیر اعظم پاکستان سے چلے جاتے ہیں، اور دیکھیں نا اتنے دن تو نکال لیے، ڈان لیکس آج ہوگی، پریس کانفرنس ہوگی رات کو، کل صبح ہوگی، کل یہ ہوگی، اس کو منانا ہے، اجلاس ہو گیا، بے نتیجہ ہو گیا، ختم ہو گیا، رات ہو گئی، اگلا دن صبح ہو گئی، پھر چودھری صاحب ملے، پھر وہ ادھر گئے، پھر یہ میاں نواز شریف صاحب نہیں، اچھا یہ نام ڈال دو، اچھا فواز. یہ تو چل رہا ہے نا تماشا. بات یہ ہے کہ 3 روز کے بعد ایک طرف کھڑی ہے پوری ریاست. اچھا، پوری ریاست کھڑی ہے اور سیکیورٹی کے معاملات ہیں. 5000 فوج مزید امریکہ لا رہا ہے افغانستان میں. یعنی جو اوباما کی انخلا کی پالیسی تھی وہ ختم ہو گئی اور ڈونلڈ ٹرمپ مزید 5000، کم سے کم 5000 اسی ہفتے اعلان ہو جائے گا. اسی ہفتے جو ان کو رپورٹ پیش کریں، یعنی 19 تاریخ کو نکلنا ہے نا انہوں نے، ڈونلڈ ٹرمپ نے واشنگٹن سے دورے پہ، لیکن اس سے پہلے اسرائیل جانا ہے. اچھا میں دوبارہ بتاؤں، ڈونلڈ ٹرمپ جا رہے ہیں پہلے سعودی عرب میں 3 میٹنگز بادشاہ کے ساتھ، خلیجی ممالک کے ساتھ اور مسلمان ممالک جو بلائے گئے ہیں وہاں پہ، جن میں نواز شریف صاحب نے کہہ دیا کہ میں بھی آ رہا ہوں، اور سعودی عرب ملاقات کروا رہے ہیں. بہت بڑا کھیل ہے، یعنی پورے خطے میں لڑائی ہو رہی ہے نا، جنگ ہو رہی ہے بہت بڑی. اب اس پوری صورتحال میں میاں نواز شریف صاحب 12 تاریخ کو نکل جاتے ہیں چائنا سے ہانگ کانگ سے سعودی عرب، اور وہاں جا کے وہ جو فیصلے ہیں وہ وہاں سے ان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر یا جو بھی لوگ ہیں سعودی عرب میں، اور ساتھ سعودی عرب بھی کہہ دیتا ہے اور باقی خلیجی ملک بھی کہہ دیتے ہیں. میاں نواز شریف جو کمٹمنٹ وہاں دیں گے یا جو بات ان سے کریں گے، سوال یہ ہے کہ کیا پیچھے جو کہ کیونکہ یہاں معاملات فوج کے ہیں، یہاں معاملات یہ کہ انڈیا کے ساتھ معاملات خراب، افغانستان کے ساتھ تلخی بہت زیادہ، اور ایران کے ساتھ تلخی، اور وہ ظاہر ہے کہ سعودی عرب میں جو بھی میاں نواز شریف اب بات کریں گے وہ کیا ہوگی میں نہیں جانتا، لیکن اس کا ایک ظاہر ہے کہ پورے اس خطے میں، پورے مشرق وسطیٰ اور جنوبی ایشیا پہ بڑے گہرے اثرات ہوں گے. اب بات یہ کہ اس پوری صورتحال میں اگر میاں نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ میں منتخب وزیر اعظم ہوں، اور ظاہر ہے سعودی عرب کے ساتھ ان کا ایک معاملہ، وہ کہتے ہیں اور میں یہ 2-3 قدم اٹھانے جا رہا ہوں آنے والے دنوں میں، تو اس کے بعد کیا صورتحال ہوتی ہے؟ اور جو ہے عسکری حلقے کہاں پہ ہوں گے اگر وہ لوگ نکل گئے ملک سے جو کہ سیکیورٹی بریچ میں انوالو تھے، وہ پہلے چلے گئے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ، اور وہاں میاں نواز شریف صاحب نے ظاہر اپنی اسٹرینتھ شو کر دی کہ میں تو میرے ساتھ خلیجی ملک بھی سارے کھڑے ہیں، سعودی عرب بھی ساتھ کھڑا ہے، عسکری قیادت کے پاس کیا امریکہ بھی ساتھ کھڑا ہے. جی عسکری قیادت کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ وہی تو، یہی دیکھیں، یہی تو ایک بڑی
وہ جسے کہتے ہیں نا کیچ 22 کی صورتحال ہے جی کہ اگلے 2-3 روز میں، یعنی ایک بڑی عجیب سی بات لگے گی نا کہ سب نکل گئے اور پیچھے اب وہ یہ اب 2-3 دن، اور جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ میاں نواز شریف صاحب چاہ رہے ہیں کہ ایک 12 اکتوبر ٹائپ چیز ہو، مطلب ان کے ذہن میں ہے کہ کوئی ایسا ایونٹ کروں میں جس کے نتیجے میں مطلب وہ ایگزیکٹ 12 اکتوبر نہ ہو، یعنی 12 اکتوبر کو زبردوز ہو گئے تھے نا میاں صاحب کو، یعنی میں کروں ایسا کام جو کوئی 12 اکتوبر ٹائپ ہو، لیکن یہ کہ اس کے نتیجے میں میں زبردوز نہ ہوں بلکہ میں مضبوط ہو کے ابھروں۔ اچھا، اور سعودی عرب ظاہر ہے، سعودی اس وقت وہاں پہ آپ کا کیا خیال ہے کہ اس وقت امریکہ کو یا دنیا کو جمہوریت کی پڑی ہوئی ہے؟ سعودی عرب جا رہے ہیں، وہ خلیجی ریاستیں آ رہی ہیں تو وہاں جمہوریتیں موجود ہیں۔ وہ تو عرب اسپرنگ جو ہیومن رائٹس کے ایشو تھے، جو انسانی حقوق کے ایشو تھے، جو مہاجرین تھے، جو بچے مر رہے تھے، عورتیں میں، وہ کہانی ختم ہو گئی۔ اب تو یہ ہے کہ اتنے بندے مار دیے، مدر آف آل دا بوم ہو گیا ختم۔ اب تو آنے والے جو دن ہیں وہ بڑے خطرناک دن ہیں پوری دنیا کے لیے۔ انتہائی سخت موقف رکھتی شخصیات پورے خطے کے اندر اپنے ممالک کی نمائندگی کرنے جا رہی ہیں، بدقسمتی سے سوائے پاکستان کے، یعنی پاکستان بالکل پاکستان یہ کہ مجھے اس سے بچاؤ، یہ کرو وہ کرو، اس کو یہ پیناما کو دیکھیں جی آئی ٹی ہو رہی تھی، یہ فلاں ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں۔ ملک اپنی ریاستیں اپنی بقا کی بات کر رہی ہیں، ملک اپنے لوگوں کی، ایران اپنی بات کر، سعودی عرب اپنی بات کر رہے ہیں، خارجہ پالیسی جنگ چھڑی ہوئی ہے پورے خطے میں۔ اب اس صورتحال میں وہ یعنی یہاں پر بھی عجیب صورتحال اور جنگ چھڑی ہوئی ہے، ہمارے اندرونی جنگ بھی ہو رہی ہے، باہر کے ہمارے پڑوسی اور باہر کے جو پاکستان سے نفرت کرنے والی، دشمنی چھوٹا لفظ ہے، نفرت کرنے والی قوتیں پاکستان سے جو اپنی پراکسیز کے تھرو یا اپنے لوگوں کے تھرو یا خانہ جنگی کروا رہی ہیں پاکستان کے اندر مختلف انداز میں، وہ ایک دم سے تیز ہوں گی۔ اچھا، پھر اس کے بعد ایک دم سے یہ الغار ہوگی میڈیا پر، ایک دم سے یہ الغار ہوگی، مختلف سیاستدان اچانک بولنا شروع ہو جائیں گے جن پہ انویسٹمنٹس ہیں، باہر کے لوگوں نے سرمایہ کاری کی ہوئی۔ لیکن اب یہ 3 روز اہم ہیں کیونکہ اب ان 3 دنوں میں یا تو نوٹیفیکیشن ہوگا، نوٹیفیکیشن اگر ہوتا ہے اور سفارشات نہیں سامنے آتی، پبلک چاہتی ہے کہ پوری سفارشات سامنے آئیں۔ نوٹیفیکیشن کا تو مطلب یہ ہوا کہ فواد صاحب کا اگر خود نام ہے اس میں تو وہ خود ہی بنا دیں اور ایک لیٹر نکال دیں وزیر اعظم ہاؤس کے پرنسپل سیکرٹری نے کہا کہ یہ ہوگا سفارشات آئندہ ایسے نہیں ہونا چاہیے، آئندہ ایسے ہونا چاہیے، سفارشات، ریکمنڈیشن۔ ایک ہے رپورٹ کہ یہ لوگ ملوث ہیں، ان کے خلاف کارروائی کی جائے آرمی ایکٹ کے تحت۔ اب پبلک یہ کہہ رہی ہے کہ پوری رپورٹ آنی چاہیے، عام آدمی بھی کہہ رہے ہیں، ہر آدمی چاہتا ہے کہ ایک دفعہ یہ معاملہ ختم ہو، ایک دفعہ جان چھوٹے کہ کون لوگ ہیں، کون غلط بیچ میں آئے۔ پرویز صاحب اگر غلط آئے ہیں تو غلط آ گئے، بھئی کچھ لوگ نہیں ہیں جتنی ان کو سزا مل گئی، کچھ لوگ ہیں جو بالکل ہی مزے سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اب وہ رپورٹ، لیکن وزیر اعظم نے یعنی اس کو کھینچ کے یہ جو آج سارا دن ہوتا رہا ہے نا کہ اجلاس ہو رہے ہیں، فیصلہ نہیں ہو پایا، کابینہ بیٹھ گئی، یہ سارا اس پورے کے پیچھے جو اصل پاور جو ہے، میں نے کہا میاں صاحب کیوں محسوس کر رہے ہیں طاقتور اپنے آپ کو؟ میاں صاحب طاقتور اس لیے محسوس کر رہے ہیں، ایک تو ظاہر ہے کہ وہ الیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں، دوسری طاقت ان کے پاس جو ہے وہ کہتے ہیں نا کمک جو آ گئی ہے، باہر سے آ گئی ہے، اور وہ یہ کہ سعودی عرب ان کی ملاقات کروانے جا رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ سے۔ بڑی بہت اس کی ٹائمنگ آپ دیکھیں، اس کا وقت آپ دیکھیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ یعنی سعودی عرب بھی اور امریکہ بھی، اور یہ ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب آپ کے بارڈرز تینوں کھلے ہوئے ہیں، اور اس میں اگر وہ سعودی عرب دیکھیں، بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، اگر مثال کے طور پر ڈونلڈ ٹرمپ اگر میاں نواز شریف صاحب کی کو کوئی بہت بڑی فیور وہ کروا دیتے ہیں، سعودی بھی ساتھ ہوتے ہیں، خلیجی ملک بھی سارے اسلامی برادری اسلامی، تو اس سے انڈیا بھی خوش ہوگا، انڈیا کے لیے بھی اچھا ہوگا، کیونکہ اصل جو ہدف ہے وہ تو عسکری حلقے ہیں نا، عسکری ادارے ہیں، تو وہ بھی خوش ہوں گے، انڈیا کو بھی کوئی پرابلم نہیں ہوگی، انڈیا بھی خوش ہوگا، جو این ڈی اے سے وہ بھی خوش ہوگی۔ یعنی میاں صاحب، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خدا نخواستہ میاں صاحب کوئی ملک دشمن ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن میاں صاحب کے بھی چونکہ یہ ہے کہ میرے خلاف یہ عسکری، اب میں نے کہا نا افسار عالم صاحب کی جو پریس کانفرنس تھی وہ میاں صاحب کے اصل میں، اب وزیر اعظم کے ذہن میں یہ ہے کہ میں الیکٹڈ پرائم منسٹر ہوں اور میرے سامنے یہ عسکری حلقے ہیں، تو میاں صاحب اگر عسکری حلقوں کو اپنے ذہن کے مطابق وہ تھوڑا سا کسی طرح سے وہ پیچھے رول بیک کروا دیتے ہیں، ان کو پیچھے رول بیک کروا دیتے ہیں، تو اس سے جو باقی لوگ ہیں ان کو وہ خوش ہوں گے ایک طرح سے، وہ زبردست تو اندر تو مسلم لیگ کے نون کے لوگ تو کریں گے، لیکن جو دائیں بائیں کے لوگ ہیں ان کا بھی چونکہ ہدف فوج ہے،
تو اس لیے وہ بھی اس بات پر خوش ہوں گے کہ جی اچھا جی زبردست ہو گیا، پاکستان کے اندر یہ کر دیا زبردست، میاں نواز شریف صاحب کے حق میں کالم چھپیں گے، واہ واہ ہوگی، سبحان اللہ ہوگی، اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بالکل ڈاکٹر صاحب ایک بریک سے آ کر ہم ڈسکشن جاری رکھتے ہیں کہ بندہ ہی نکل گیا ملک سے، جس کو پکڑنا تھا اٹھانا تھا وہ تو چائنا نکل گیا، وہ تو ڈونلڈ ٹرمپ سے مل رہا ہے جا کے، یعنی جن کا نام آ رہا ہے میاں نواز شریف صاحب کے جو آفیسرز ہیں یا ان کے ساتھ جو پرنسپل سیکرٹری ہیں، جو بھی لوگ ہیں، جو بھی شخصیات ہیں جن کا بھی نام ہے. جی بالکل ڈاکٹر صاحب. ناظرین بریک سے آ کر ہم ڈسکس کریں کہ اگر ڈان لیکس کا نوٹیفیکیشن اگلے 3 دنوں میں نہیں سامنے آتا تو پھر حکومت اور عسکری اداروں کے درمیان تعلقات پر کیا اثر پڑ سکتا ہے اور کیا صورتحال پیش آ سکتی ہے. ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب اگر ڈان لیکس کا نوٹیفیکیشن اگلے 3 دنوں میں نہیں سامنے آتا تو پھر کیا ہو سکتا ہے، کیا صورتحال پیش آ سکتی ہے؟ ڈان لیکس کا جو نوٹیفیکیشن ہے اس میں آنا ہوتا تو، اور وہ بڑے مناسب انداز میں آ سکتا تھا ان دنوں میں، اور پریس کانفرنس کر سکتے تھے چودھری نثار صاحب، اور چودھری نثار صاحب بتا سکتے تھے، سفارشات آ سکتی تھیں. لیکن آپ دیکھیں نا، یہ جیسے میں نے پہلے کہا نا کہ یہ ایک کام ہو رہا تھا پس منظر میں، اور یہ وہ یعنی دن کافی نکالے گئے اس میں، اور یہ جو خبریں آ رہی ہیں دیکھیں نا، چودھری نثار صاحب کی ملاقات اگر وزیر اعظم سے ہو رہی ہے تو کیا کوئی نوٹیفیکیشن ایشو ہو رہا ہے؟ ایسا تو نہیں ہو رہا نا، کوئی اعلامیہ ایشو ہو رہا ہے وزیر اعظم سے؟ نہیں، وہاں وزیر اعظم ہاؤس سے بتایا، خبر لیک کی جا رہی ہے میڈیا کو کہ چودھری نثار صاحب کی 3 گھنٹے ملاقات ہوئی، 2 گھنٹے ملاقات ہوئی، 36 گھنٹے میں 4 ملاقاتیں ہو گئیں، 5ویں ہو گئی، دوسری ہو گئی. تو یہ کیسے ہمیں پتا چل رہا ہے؟ یہ ہمیں پتا چل رہا ہے وزیر اعظم ہاؤس کے ذرائع بتا رہے ہیں نا میڈیا کو. یہ کوئی وہاں سے بار بار کوئی پریس ریلیز تو نہیں آ رہی نا وزیر اعظم ہاؤس سے. تو یعنی امپریشن یہ ہے لوگوں پہ، اور یہ بڑی یعنی جس کو کہنا چاہیے نا کہ ایک طرح سے انٹرسٹنگ پلان بنایا ہے وزیر اعظم ہاؤس نے. یعنی لوگوں پہ یہ امپریشن ہے، ساری دنیا پہ، اداروں پہ، سب پہ امپریشن ہے کہ میاں نواز شریف صاحب ایک ہی چیز سوچ رہے ہیں، اور وہ چیز ہے ڈان لیکس. یعنی خبر وہاں سے بار بار میاں نواز شریف سوچ رہے ہیں ڈان لیکس سے فاق نہیں ہو سکا، دوبارہ چودھری نثار ملے وزیر اعظم ہاؤس میں، یہ ہوا. اصل میں میاں صاحب ریلیکس ہو گئے. دیکھیں جب کرنی ہوتی ہے نا چیزیں، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، فوراً ہو جاتی ہے. جب نہیں کرنی ہوتی ہے نا، لیکن میں بس بیٹھا ہوا ہوں ساری رات 4 گھنٹے بیٹھے رہے، سوچتے رہے، یہ کرتے رہے، وہ اصل میں یہ دن نکال کے اس دن تک آنا ہے میاں نواز شریف صاحب کو جب ان کا طیارہ جو ہے وہ یہاں سے چلے اور صاحب میں فواد بیٹھے ہوں. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو ڈیمانڈ ہے، لیکن اب میاں صاحب اس کو کس طرح سے لے رہے ہیں؟ پھر میرے دماغ میں اس سے قطع نظر کہ میاں نواز شریف کس طرح لے رہے ہیں، پھر وہ شعلے فلم آ جاتی ہے دوبارہ. خدا جانے کیوں آتی ہے بار بار ذہن میں، ہر روز میرے دماغ میں شعلے فلم آ جاتی ہے. اس میں آپ کو پتہ ہے نا، ایک موقع پہ وہ جو ٹھاکر، اس میں جو کریکٹر تھا ٹھاکر کا، جو پولیس انسپیکٹر تھا، وہ گبر سنگھ کو پکڑ لیتا ہے، وہ کہتا ہے یہ ہاتھ نہیں پھانسی کا پھندا ہے. تو پھر گبر سنگھ جب اس کو پکڑتا ہے ٹھاکر کو، تو یہ کہتا ہے یہ ہاتھ مجھے دے دے ٹھاکر، اور وہ ہڑپ کر کے 2 ہاتھ جو ہے وہ گبر سنگھ کے نکال لیتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ میاں صاحب کو پتا ہے کہ یہ جے آئی ٹی اگر سامنے آ گئی تو یہ 2 ہاتھ میاں یعنی وزیر اعظم سمجھ رہے ہیں، یا چلیں وزیر اعظم میں غلط کہہ رہا ہوں، ٹھاکر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے 2 ہاتھ نکل جائیں گے. اب وہ 2 ہاتھ اپنے جو ہے نا، وہ یعنی بالکل وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ ہاتھ جو ہے نا، اچھا وہ کہہ رہے ہیں کہ جے آئی ٹی سامنے آتی ہے تو اس میں ہوتا ہے کہ یہ ہاتھ مجھے دے دے ٹھاکر، ہڑپ کر کے اس میں جو 2 ہاتھ نکل جائیں گے وزیر اعظم ہاؤس کے. تو اس طرح کی کوئی صورتحال ہے. میں گڑبڑ اگر کر جاؤں تو اس کو ذرا ایسے ہی سمجھے، وہ فلم آ جاتی ہے دماغ میں، سیاست آ جاتی ہے، پتہ نہیں تو یہ گڑبڑ. تو اس لیے میاں صاحب جو ہیں وہ اس کو وہ چونکہ کہہ چکے ہیں، وہ ایک طرح سے میسج دے رہے ہیں نا کہ یہ ہاتھ نہیں پھانسی کا پھندا ہے. اب وہ ہاتھ نہیں پھانسی کا پھندا ہے، لیکن اب وہ ہاتھ ہی اگر گڑپ ہو جائیں آگے دونوں تو پھر میاں صاحب کیا کریں گے؟ تو اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ 3 دن اگلے بہت اہم ہیں. اور دیکھیں سیاست ہو یا یہ ایریلیونٹ ہو جاتی ہیں چیزیں جب ریاست کا معاملہ آ جائے نا، ملکوں کا. میں نے کہا نا ملک اس وقت اپنی سرحدیں بچا رہے ہیں. یعنی اس وقت آپ دیکھیں پچھلے 24 گھنٹوں میں ایک فلم ریلیز کی ہے 12 منٹ کی ایک فلم ریلیز کی ہے داعش نے پہلی دفعہ رشین لینگویج میں، روسی زبان میں. داعش نے ایک فلم ریلیز کی ہے جس میں روس کے فوجی کا سر کاٹتے دکھایا ہے. رشین زبان میں داعش کی فلم کا اس وقت آنا، جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ کا دورہ، یہ سارے ایونٹس ہو رہے ہیں رشین لینگویج میں
داعش کی فلم کا آنا جس میں رشین سپاہی کا گلا کاٹ رہا ہے ایک شخص داعش کا، اس کو ذبح کر رہا ہے سیریا میں، تو آپ اندازہ لگائیں گے کتنے بدتر حالات ہیں، اور اس میں پاکستان کی اہمیت، اندرونی خلفشار، میاں نواز شریف صاحب، عسکری ادارے، سرحدوں پہ ٹینشنز، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ خیر کرے گا۔ جی شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ناظرین کل دوبارہ ملتے ہیں اسی وقت نئی خبروں کے ساتھ، نئے تجزیے کے ساتھ۔ مہر شیر کی طرف سے خدا حافظ۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ اپنے دوستوں رشتہ داروں گرد و نواح کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔